आजम की पैरवी करो, जो इससे तन्हा होगा वो जहन्नम में भी तन्हा रखा जाएगा। सवाद आजम ही का दूसरा नाम अहले सुन्नत है। कभी मातुरिदियत से पहचाना गया, कभी अशअरियत से पहचाना गया, और अभी मसलके आला हजरत से पहचाना जा रहा है। तस्वीर खींचने और खिंचवाने वाला यकीनन गुनाहे कबीरा का मुर्तकिब है, और वो फासिक़े मोलिन है अगर वो एलानिया खींचता खिंचवाता है। ऐसे के पीछे नमाज जायज़ नहीं। लेकिन अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो दायरे मसलके आला हजरत से खारिज नहीं है, इस दायरे के अंदर है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अकीदे में अगर किसी के अंदर बिगाड़ हो अकीदा, आप मसलके आला हजरत के कसौटी से उसे परखें। आमाल के एतबार से बहुत सारे लोगों में कमियां आ गई हैं। अल्लाह हमारे अंदर से उन कमियों को दूर फरमाए, लेकिन किसी को किसी आमाल की वजह से मसलके आला हजरत से हम खारिज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब सैयद साहब तशरीफ लाएंगे। आप अपनी अपनी जगहों पे ही जो है बैठे रहें, या अदबन खड़े हो जाएं, ना नारे लगाएं और न अपनी जगह से हरकत करें। दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम, मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम, वालिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा, बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि बारक वसल्लम अलैहि। मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी, या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला के फरमाइश के मुताबिक कलामुल इमाम इमामुल कलाम में से चंद शेर नज़्म कर रहा हूँ, समाअत फरमाने। फिर उठा वलवले याद मुग़ीला ने अरब, फिर खींचा दामन दिल सूवे बेयाबाने अरब, बाग़े फिरदौस को जाते हैं हज़ाराने अरब, बाग़े फिरदौस को जाते हैं हज़ाराने अरब, हाय सेहरा अरब, हाय बेयाबाने अरब, हाय सेहरा अरब, हाय बेयाबाने अरब। और इस शेर पर खुसूसी तवज्जो चाहूँगा कि अंदली भी आला हजरत का कलाम है, और ये गज़लियात में से हैं। अच्छे अच्छे इस दौर के मुदब्बिर मुफक्किर समझने से कासिर हैं। उलमा का मजमा अल्हम्दुलिल्लाह, अहले इल्म कमा हक़्क़हू तो नहीं, जितना आला हजरत का करम हो जाए वो उतना समझ सकते हैं। अंदली भी पे झगड़ते हैं, कटे मरते हैं, अंदली भी पे झगड़ते हैं, कटे मरते हैं, गुलो बुलबुल को लड़ाता है गुलिस्तान अरब, गुलो बुलबुल को लड़ाता है गुलिस्तान अरब। आज दामादे मुफ्ती आजम
حضور ساجد میاں قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بھی وصال کی تاریخ ہے. آپ حضرات ان کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں غریق رحمت فرمائے اور ان کے فیضان سے ہم سب مالا مال ہوں. حضور ساجد میاں جو دارالعلوم مظہر مفتی اعظم حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس ادارے کو قائم فرمایا تھا اس کے آپ ناظم اعلیٰ رہے اور ان کے شہزادے خالد میاں ان کے انس میاں آج الحمدللہ اس ادارے کی جو ہے انس میاں رہنمائی کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان فیض سے مالا مال رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اور تیرے بے دام کے بندے ہیں رئیسان عجم، تیرے بے دام کے بندے ہیں رئیسان عجم، تیرے بے دام کے بندی ہیں ہزاران عرب، تیرے بے دام کے بندی ہیں ہزاران عرب. اور شادی حشر ہے صدقے میں چھٹیں گے قیدی، شادی حشر ہے صدقے میں چھٹیں گے قیدی، عرش پر دھوم سے ہے دعوت مہمان عرب، عرش پر دھوم سے ہے دعوت مہمان عرب. اور حشت خلد آئے وہاں کشف لطافت کو رضا، 4 دن بر سے جہاں اب رے بہاران عرب، 4 دن بر سے جہاں اب رے بہاران عرب. پھر اٹھا یاد مغیلان عرب، پھر کھینچا دامن دل سوئے بیابان عرب. اور مفتی صاحب نے ایک کلام کی اور فرمائش کی ہے، درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ بارک وسلم علیہ. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، یہ بھی کلام رضا ہے الحمدللہ، یہ مشہور بھی ہے. ذرے جھڑ کر تیری
پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، اور میرے میرے آقا کا وہ در ہے جس میں ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، اور مجرموں چشم تبسم رکھو۔ ہر آل رضا ہمارے لیے محترم ہیں اس وقت تک، جیسے سید کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ سید کی گمراہی جب تک حد کفر تک نہ پہنچ جائے وہ قابل ادب و احترام رہتا ہے، ویسے ہی آل رضا جب تک وہ اس کا معاملہ کفر تک نہ پہنچے، ہم اپنے معاملات کو علماء کے ذریعے سے اندرونی طور پہ حل کرنے کی کوشش کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہر آل رضا وہ اگر عقیدے میں ان کا بگاڑ نہیں ہے، وہ ہمارے لیے آنکھوں کا نور ہے، قابل ادب و احترام ہے۔ نہیں، اور حضرت سن لیجئے مفتی صاحب قبلہ، کچھ مسئلے ایسے ہیں اور فاسق ان کا فسق شرع کے مطابق اگر ظاہر ہو، آپ پہلے اصلاح کی کوشش کریں، علماء سے رابطہ رکھیں، اور اس کے بعد پھر جب جا کر کے جو ہے آپ فاسق جو ہے آپ ٹھیک ہے نہیں ہے نا، عقیدے میں بگاڑ ہو جبھی آپ کچھ بول سکتے ہیں، نہیں تو یہ آپسی معاملات کو آپس میں رکھا جائیں۔ اور نہیں، آل رسول اور آل رضا، حضور اعلیٰ حضرت بھی ہمارے لیے محترم ہیں۔ اے رضا، آل رضا کو چرخ پر اسلام کے رخ درخشاں ہر گھڑی اپنی رضا کے واسطے، اسی لیے اور حضور تاج الشریعہ کا بھی یہی پیغام ہے، پیغام صحیح سے ہم پڑھیں اور صحیح سے سنائیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کس کو حضور تاج الشریعہ نے آج تک اپنی زبان مبارک سے کیا کہا، نہیں، وہ حسینی میاں نے کیا بیان کیا وہ ہم کو نہیں معلوم، لیکن آپ ہر جگہ نہیں بول سکتے یہ بات، نہیں نا، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں بھائی آپ پہلے اصلاح کرنے کی کوشش کرو، جو اندرونی معاملات ہیں ان کو اندرونی طور پہ آپ پہلے حل کرو، اس کے بعد مجمع عام میں رہو۔ ٹھیک ہے، ہم ناصری پڑھ رہے ہیں لیکن آپ اس طرح کی بات نہ کریں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی۔ الحمدللہ یہ فقیر محتاج تعارف نہیں ہے، اسی AK نگر کی مسجد میں یہاں 3 سال رہا ہوں، اور یہاں جو خرافات ہوتے تھے آپ کو معلوم ہوگا، سندل دنگل کا، اس فقیر نے اپنی جان پہ کھیل کے اس کو جو ہے یہ کیا، اور حق بولنے سے ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ چلیے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ میں نعت خوانی کے لیے خالی سفر نہیں کرتا، یہ مفتی صاحب کو معلوم ہے، اور آتے ہی ہم نے یہ وضاحت کر دیا، اور فقیر نے اس چیز کو اپنا پیشہ بھی نہیں بنایا، کاروبار کرتا ہوں الحمدللہ، مفتی صاحب کی محبت میں حاضر آیا۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سید صاحب تشریف لا رہے ہیں، آپ حضرات ادباً کھڑے ہو جائیں اور حضرت کو یقیناً سکون کے ساتھ یہاں تک آنے دیں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد۔
زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. تشریف رکھیں آپ حضرات، تشریف رکھیں. تشریف رکھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم تشریف رکھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم. مختلف الملوان وتعاقب الأثران وكر الجديدان واستقل الفرقدان. بلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، اور مجرموں چشم تبسم رکھو، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے. اور بحر تسلیم علی میدان میں، بحر تسلیم علی میدان میں، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. اور کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکونوا مع الصادقین. آمنت باللہ. صدق اللہ العظیم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم. صلاۃ وسلام علیک صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ. ڈھونڈتے ڈھونڈتے تم دہر میں تھک جاؤ گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے تم دہر میں تھک جاؤ گے. ایسا مرشد نہ زمانے میں کہیں پاؤ گے، ایسا اختر نہ زمانے میں کہیں پاؤ گے. میری روتی ہوئی آنکھوں نے پکارا ہے تجھے، میری روتی ہوئی آنکھوں نے پکارا ہے تجھے. اے میرے شیخ میرے خواب میں کب آؤ گے، اے میرے شیخ میرے خواب میں کب آؤ گے. جب کبھی شہر جب کبھی شہر
بریلی کی طرف جاؤ گے، ان کے روضے پہ مدینے کی ہوا پاؤ گے، ان کے روضے پہ مدینے کی ہوا پاؤ گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے تم دہر میں تھک جاؤ گے۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، میں تقریر کے لیے نہیں، میں ایک مسئلے کی وضاحت کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا، اصل میں غلط فہمی ہوئی ہے، جس کا آپ کو بھی اندازہ ہو کہ نہ ہو۔ یہ مسئلہ اپنی جگہ صحیح ہے کہ بدعملی کی وجہ سے دائرہ اسلام سے کسی کو نہیں نکالا جائے، بالکل صحیح فیصلہ ہے، یہی مسئلہ کیا ہے۔ بدعملی کی وجہ سے دائرہ اسلام مسلک اعلیٰ حضرت سے کسی کو نہیں نکالا جاتا اور نہیں نکالا جائے گا۔ ہاں، بات یہ ہے، انہوں نے یہ فرمایا، مفتی رحمت علی صاحب نے یہ فرمایا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ وہ اسلام سے خارج ہیں، یہ نہیں کہا تھا کہ وہ مسلک اعلیٰ حضرت میں نہیں، یہ کہا کہ ان کی اتباع نہیں کی جائے گی، ان کی اتباع نہیں کی جائے گی۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ وہ مسلک سے خارج ہے، بس غلط فہمی ہوئی ہے۔ آپ لوگوں کو اس میں کچھ مشورہ، کچھ چونچرا، کچھ فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس غلط فہمی ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ایسے کی اتباع نہیں کی جائے گی۔ اتباع کے لیے تاج الشریعہ ہیں، اتباع کے لیے اعلیٰ حضرت کی کتابیں ہیں، اتباع کے لیے مفتی اعظم ہند کے فتاوے ہیں، اتباع ان کی جائے گی، اور اس دائرے میں جو جو شخصیتیں آئیں گی ان کی اتباع کی جائے گی، ان کی پیروی کی جائے گی۔ بس غلط فہمی ہوئی ہے، جس غلط فہمی کا میں نے ازالہ کیا، ورنہ تاریخ کربلا آپ کو معلوم ہے، سرکار امام حسین علی جدہ علیہ السلام، ایک مرتبہ لگائیے نعرہ حیدری۔ صحیح سے نہیں لگا پا رہے ہیں، لگائیے صحیح سے، نعرہ حیدری۔ یہی وہ نعرہ ہے جس میں دھوکہ ہے، ہم دھوکے میں نہیں ہیں۔ یہ نعرہ دے کر لوگوں کو دھوکے میں رکھا جاتا ہے، فریب دیا جاتا ہے۔ ابھی سنا نا آپ نے دھوکے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، علی کا نعرہ لکھنؤ میں الوا ہوتا ہے، ہم لوگوں کے یہاں بولتے ہیں الوا، آپ لوگوں کے یہاں کیا بولتے ہیں؟ اس کو آلو کی طرح ہوتا ہے، اس کو ایسے بھون کے ابال کے کھاتے ہیں لوگ۔ ایسے بک نہیں رہا تھا، ایسے لکھنؤ میں بک نہیں رہا تھا، تو لوگ جو بھی آتے چلے جاتے دیکھ کر کے، رہے الوا کون خریدے گا، اس کو کون کھائے گا۔ بیچنے والا ہوشیار چالاک تھا، بلکہ فریب دینے والا تھا، لوگوں کو ٹھگنے والا تھا۔ اس نے کیا کیا، چاندی کا ورق خرید کے لایا اور اس الوے کے اوپر لگا دیا۔ اب لوگ جب آ رہے ہیں تو پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ کون مٹھائی ہے، اس مٹھائی کا نام کیا ہے، یہ کون مٹھائی ہے؟ تو بیچنے والا عیار مکار یہ کہا کہ یہ شکرکند مطبق ہے۔ کتنا اچھا نام دے دیا، لوگوں نے سمجھا کوئی آسمانی مٹھائی آئی ہے کیا۔ شکرکند تو وہی الوا ہے، لیکن مطبق
لوگ دھوکہ کھا گئے، کوئی دوسری مٹھائی آئی ہے، اب اس کو لوگ خریدنے لگے۔ مولا کائنات، علی مشکل کشا، فاتح خیبر، امام حسین، یہ سب ہمارے ہیں، ہم دل سے نام لیتے ہیں، اور یہ لوگ اپنا دھندہ بنائے ہوئے ہیں، یہ لوگ اپنی روٹی بوٹی کا مسئلہ بنائے ہیں، یہ لوگ دھوکے میں بھی ہے، دوسروں کو بھی دھوکہ میں ڈالتے ہیں، ہم ایسا نہیں کرتے۔ امام حسین علیہ جد علیہ السلام نے مذہب اسلام، دین اسلام کے فروغ و بقا کے لیے پورا کنبہ شہید کیا، گھر بار شہید ہوئے، پورے تن من دھن کی قربانی دی۔ سب کو معلوم ہے، تاریخ ہمیں بتانا مقصود نہیں ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ کسی کفر کے مقابل، کسی شرک کے مقابل ہندوؤں سے لڑائی تھی، یہودیوں سے جھگڑا تھا، کس لیے تھا؟ ابھی جو آپ نے سنا نا کہ اس کی اتباع نہیں کی جائے گی، اس کی اتباع نہیں کی جائے گی، وہ قابل بیعت نہیں تھا، اتباع کی جائے گی حسین اعظم کی۔ یزید اگرچہ اس وقت تخت شاہی پر تھا، اس کی اتباع نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ وہ فاسق تھا، اس لیے کہ وہ فاجر تھا، اس لیے کہ وہ گنہگار تھا، زناکار تھا، شرابی تھا، یہ تمام بری چیزیں، برے اوصاف اس میں تھے، اس لیے وہ قابل اتباع نہیں۔ امام حسین قابل اتباع۔ امام حسین علی جدہ علیہ السلام نے پورا کنبہ شہید کیا، تو کیا امام حسین کی موجودگی میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت یزید کو نہیں دی؟ موجودگی میں نا، ارے جب امیر معاویہ تھے، امام حسن بھی تھے، امام حسین بھی تھے، امام حسین تھے، تو امیر معاویہ کو برا بھلا کہنے کا حق کس کو تھا؟ امام حسین نہیں کہتے تھے؟ امام حسین نے کیا کچھ کہا؟ اچھا، امام حسین شہید ہوئے، اب ان کے شہزادے، ان کی بیوی، امام حسین کی بیٹی، امام حسین کی بہن موجود ہے نا؟ بی بی صغرا نے کیا کہا؟ بی بی زینب نے کیا کہا؟ بی بی شہربانو نے کیا کہا؟ امام زین العابدین نے کیا کہا؟ کیا امیر معاویہ کو اسلام سے خارج کیا؟ ان کی شان میں بکواسے کی؟ آج آپ دل تھام کر کے ایک فیصلہ کر کے جائیے کہ جن کے ساتھ گزرتا ہے اصل تکلیف ان کو ہوتی ہے۔ اگر آپ ابھی مجھے اس بھری محفل میں رسوا کریں گے، تکلیف زیادہ مجھ کو ہوگی، میرے بعد میری اولاد کو ہوگی، کہ 1400 سال کے بعد آپ کے پیٹ میں درد ہے، آپ کو تکلیف ہے؟ نہیں، یہی مسلک اعلی حضرت ہے۔ سرکار اعلی حضرت نے فرمایا، حق بدست حیدر کرار و لیکن معاویہ بھی ہمارے سرکار۔ وہی پیغام جو کربلا سے ملا، جو شروع اسلام سے ملا، آخری وقت تک بریلی سے وہی پیغام مل رہا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت لیے تو اپنا پہلا پیغام جاری کیا، کہا ہے لوگوں، میں تمہارا خلیفہ بنایا گیا، لوگوں نے مجھ کو خلیفہ منتخب کیا ہے۔ قربان جائیے اسلام کی اس تاریخ پر سیدنا ابو بکر صدیق صدیق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہارا خلیفہ بنایا گیا ہوں، لیکن یاد رکھو میں تمہارا خلیفہ اسی وقت تک ہوں
اور مجھ کو خلیفہ اسی وقت تک ماننا جب تک میرا قدم دین محمدی پر رہے. جس دن میرا قدم پھسل جائے پاؤں پکڑ کے گھسیٹ کے تخت خلافت سے نکال دینا. اعلیٰ حضرت سرکار نے بھی وہی فرمایا کہ اگر تم میرا مذہب و مسلک پوچھتے ہو تو وہ ہے جو کتابوں میں ہے. تاج الشریعہ نے بھی فرمایا کہ اتباع اسی وقت تک ہے جب تک مسلک اعلیٰ حضرت کے دائرے میں ہے، چاہے کوئی بھی ہو. شریعت سے کوئی بری نہیں ہے، کوئی آزاد نہیں. چھوٹی چھوٹی غلطیاں بڑی بڑی غلطیوں تک آدمی پہنچا دیتی ہیں. اس لیے نوافل، سنت، مستحبات ان سب کو کوئی کہے کہ ارے ناجائز ہے نا، حرام تو نہیں ہے، کر لیتے ہیں. نہیں، ان چیزوں سے دلیری ملتی ہے، ان چیزوں سے آگے بڑھنے کا حوصلہ ملتا ہے. اس لیے شریعت و سنت کی روشنی میں جو اکابرین نے ہمارے رہنمائی فرمائی ہے، وہی اکابرین کے دامن کرم سے وابستہ رہنے میں بھلائی ہے، نجات ہے، عافیت ہے. نہ اپنا من لگانا ہے، نہ اپنی فکر لگانی ہے، نہ اپنی طبیعت سے کوئی فیصلہ کرنا ہے. ہمارے سرکاروں نے جو فیصلہ کیا ہے، جو محفوظ ہے، جو مطبوع ہے، کتابوں میں چھپا ہوا ہے، وہی ہمارے لیے قابل عمل ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلک اہل سنت تعبیر کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت پر ہمیشہ قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اب مواعظ حسنہ اور اس شہزادہ غوث اعظم کی زبان پرفیضان سے چند باتیں ہی سنیں گے، لیکن وہ آپ کے لیے ہیرے اور موتی ہوں گے، جسے آپ چن کے دامن میں رکھیں گے، جس کو آپ محفوظ رکھیں گے اور جنہیں آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں گے. 2 اشک ہی بہت ہیں اگر کچھ اثر کرے. 1 گھنٹہ بول دوں، 1 گھنٹہ تقریر ہو جائے، کوئی مطلب نہیں ہے. اگر 2 منٹ میں 5 منٹ میں آپ کے ذہن و فکر کا زاویہ بدل جائے، آپ کی سوچ بدل جائے، آپ صحیح راستے پہ آ جائیں، وہی بہت. ہاں تو اب میں آپ حضرات کے ایمان کو جلا بخشنے کے لیے اور مسلک اعلیٰ حضرت پر ثابت قدم رکھنے کے لیے میں بڑے ہی ادب کے ساتھ، بڑے ہی احترام کے ساتھ میں اپنے آنے والے مہمان شہزادہ غوث اعظم کو دعوت زحمت دوں گا، تکلیف دوں گا کہ آپ اپنے مواعظ حسنہ اور پاکیزہ کلمات سے سامعین کو مسلک اعلیٰ حضرت کے فدائیوں کو آپ محظوظ فرمائیں. اللہ تعالیٰ ان کے فیض و برکات سے بھی ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائیں. زندہ آباد، زندہ آباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الفاتح المجید والکرم وآلہ و اصحابہ اجمعین و بارک وسلم. نعت پاک کے چند اشعار میرے ساتھ مل کر پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ جس کو کہتے ہیں قیامت، حشر جس کا نام ہے، جس کو کہتے ہیں قیامت، حشر جس کا نام ہے، در حقیقت تیرے دیوانوں کا جشن عام ہے، در حقیقت تیرے دیوانوں کا جشن عام ہے، جس کو کہتے ہیں قیامت، حشر جس کا نام ہے۔ عظمت فرق شہ، فرق کہتے ہیں پیشانی کو، عظمت فرق شہ کونین کیا جانے کوئی، عظمت فرق شہ کونین کیا جانے کوئی، جس نے چومے پائے اقدس عرش اس کا نام ہے، جس نے چومے پائے اقدس عرش اس کا نام ہے، جس کو کہتے ہیں قیامت، حشر جس کا نام ہے، در حقیقت تیرے دیوانوں کا جشن، تو اگر چاہے تو پھر جائیں سیاہ کاروں کے دن، تو اگر چاہے تو پھر جائیں سیاہ کاروں کے دن، ہاتھ میں تیری عنان گردش ایام ہے، ہاتھ میں تیرے عنان گردش ایام ہے، جس کو کہتے ہیں حشر جس کا، آ رہے ہیں وہ سرے محشر شفاعت کے لیے، آ رہے ہیں وہ سرے محشر شفاعت کے لیے، اب مجھے معلوم ہے جو کچھ میرا انجام ہے، اب مجھے معلوم ہے جو کچھ روح انور کا تصور، زلف مشکی کا خیال، روح انور کا تصور، زلف مشکی کا خیال، کیسی پاکیزہ سحر ہے، کیا مبارک شام ہے، کیسی پاکیزہ سحر ہے، کیا مبارک شام ہے۔ یہ کلام اس ذات کا لکھا ہوا ہے کہ جس کے دادا جب کلام لکھ کر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش فرماتے تھے تو اعلیٰ حضرت فرماتے تھے کہ حسن لاتے کہاں سے، کہتے ہیں
دل کو یہ کہہ کر رہے طیبہ میں بہلاتا ہوں میں، دل کو یہ کہہ کر رہے طیبہ میں بہلاتا ہوں میں، آ گئی منزل تیری بس اور دو ایک گام ہے، آ گئی منزل تیری بس اور دو ایک گام ہے، ساقیے کوثر کا نام پاک ہے ورد زباں، ساقیے کوثر کا نام پاک ہے ورد زباں، کون کہتا ہے کہ تحسین آج تشنا کام ہے، کون کہتا ہے کہ تحسین آج تشنا کام ہے، جس کو کہتے ہیں قیامت حشر جس کا نام ہے، در حقیقت تیرے دیوانوں کا جشن عام ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ عرس اعلیٰ حضرت کی نسبت سے اس محفل کو رکھا گیا، اور ابھی مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، میں تو کافی دیر کے بعد آیا، مگر ان کی باتوں سے یہ محسوس ہوا کہ اہل اللہ کی محفل میں غالباً کسی عدو اللہ کا ذکر ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ایک بات کہی، وہ غوث اعظم کے حوالے سے۔ اب حضور بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے سیادت میں، ولایت میں، ان کی عظمت و بزرگی میں کسی کو کوئی شبہ نہیں، اور جو بڑے پیر کے معاملے میں شبہ رکھے تو اعلیٰ حضرت کا وہ شعر اس کے لیے کافی ہے، شاخ پر بیٹھ کر جڑ کاٹنے کی فکر میں ہے، کہیں نیچا نہ دکھا دے تجھے شجرہ تیرا، ستم کوری وہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث۔ اعلیٰ حضرت نے بڑے پیر کے حوالے سے ایک بات کہی، وہ بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کسی چیز کو جاننا ہو اور صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا ہو تو اس بات کو قرآن و حدیث کے سامنے پیش کر دو، اگر وہ بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو اسے اپناؤ، اور اگر وہ بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو اس سے دور ہو جاؤ۔ اب صحابہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے معاملے میں حضور کے جتنے صحابہ ہیں وہ سب کے سب حق پر، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے متعلق جو باتیں لوگ کہتے ہیں ان کے لیے اتنا کافی ہے کہ قرآن نے تمام صحابہ کے لیے یہ فرما دیا کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اب اس سے بڑی دلیل ہمارے لیے اور کوئی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آخری فیصلہ قرآن کا، اور قرآن کے فیصلے کے آگے ہم میں سے کوئی نہیں۔ بہرکیف
صحابہ کو گالی دینے والا اور برا کہنے والا جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ میں نے کل بھی اس بات کا اظہار کیا تھا کہ عاشورہ جب آتا ہے تو حق اور باطل کا فرق واضح کرا دیتا ہے۔ تو لہٰذا ایک شخص بڑا مشکوک تھا کئی سالوں سے، مگر اس عاشورے نے اس کے چہرے سے نقاب ہٹایا اور بتا دیا کہ وہ واقعی عدو اللہ ہے۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے، اسی پر زندہ رکھے اور اسی سچے مسلک میں ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے عرس کی مناسبت سے اس محفل کا انعقاد کیا گیا۔ میرے پاس وقت کم ہے، فضائل و کمالات اعلیٰ حضرت کے آپ نے سماعت فرمائے۔ ولایت میں سرکار اعلیٰ حضرت کا مقام اتنا بلند و بالا تھا کہ حضرت برہان ملت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں روزانہ رات میں یعنی عشاء کی نماز کے بعد کھانا تناول فرمانے کے بعد میں تمام شاگرد جمع ہوتے اور پھر فتاووں کے متعلق عرض کرتے۔ جو علماء جو اعلیٰ حضرت کے شاگرد افتاء کے معاملات میں ہوتے وہ اپنے اپنے فتاوے اعلیٰ حضرت کو سناتے۔ یہ معمول تھا۔ ایک روز خلاف عادت اعلیٰ حضرت نے سب کو کہا کہ آپ لوگ جائیے، ہم کل بات کرتے ہیں۔ چونکہ حکم سرکار اعلیٰ حضرت کا تھا تو خیال ہوا کہ شاید حضرت کی طبیعت خراب ہے یا کچھ بے چینی ہے۔ بہرکیف حکم تھا، سب نکل گئے، دروازہ بند کر لیا گیا۔ کچھ شاگرد جو ہے وہ باہر کھڑے ہوئے۔ حضرت برہان ملت فرماتے ہیں کہ ہم کھڑے رہے کہ آج ایسا کیا معاملہ ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے خلاف معمول یہ بات کی۔ سب وہیں پر موجود تھے۔ کہنے لگے کچھ شاگرد کہ ہم تھوڑی دیر انتظار کرتے ہیں، اگر چراغ گل ہو جائے تو سمجھ جائیں گے کہ حضرت سرکار اعلیٰ حضرت آرام فرما رہے ہیں، اور اگر چراغ کی روشنی باقی رہی تو ضرور کچھ نہ کچھ بات ہے۔ باہر کھڑے تھے، کافی دیر ہوئی مگر چراغ گل نہیں ہوا۔ آگے بڑھے، دیکھیں کہ معاملہ کیا ہے۔ تو آپ پرانے دور کے دروازوں کو دیکھیں گے تو ان میں کہیں نہ کہیں کچھ شگاف موجود ہوتی تھی۔ دو لکڑوں کو ملا کر دروازے بنتے تھے۔ تو آگے گئے اور آگے دروازے کی اس پھاٹک سے حضرت برہان ملت اور ان کے ساتھ میں کچھ افراد تھے، انہوں نے جھانک کر دیکھا۔ دیکھنے کے بعد وہ حیران تھے کہ اعلیٰ حضرت کے کمرے میں ایک بہت نورانی چہرے والے بزرگ جلوہ افروز ہیں۔ اب حیرت میں تھے کہ ایسے شکل صورت کے کوئی بزرگ اعلیٰ حضرت کے گھر میں نہیں، نہ کوئی مہمان آئے ہیں جو
کئی دن سے رکے ہیں، نہ ہمارے نکلتے وقت کوئی آیا اور دوسرا راستہ کوئی نہیں۔ حیران تھے، چہرے پر اتنا نور اس بزرگ کے تھا کہ اس کمرے کا وہ پورا کمرہ جو ہے وہ ان کے نور سے روشن تھا۔ اب ہیبت ان کے چہرے پر ایسی کہ خود سرکار اعلیٰ حضرت ان کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا کر بیٹھے ہیں، اور حیرت ان کی یہ بڑھ گئی کہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بڑے بڑے آتے ہیں، سب سر جھکائے، یہ کون سے بزرگ ہیں جن کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت ان کے قدموں میں بیٹھے ہیں، پیر دبا رہے ہیں، اور وہ اوپر ہیں۔ بہرکیف کئی دیر ہوئی اور کچھ گفتگو اعلیٰ حضرت سرکار ان بزرگ سے فرما رہے تھے، مگر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی گفتگو کیا چل رہی ہے۔ اب ان پر ہیبت طاری ہوئی، کہا کہ ہم تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد میں پیچھے ہٹ گئے کہ نہ جانے کیا معاملہ ہے۔ فجر تک وہیں رکے رہے۔ جب فجر کا وقت ہوا تو سرکار اعلیٰ حضرت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گھر سے تشریف لائے۔ پہلے پوچھنا چاہا مگر ہمت نہیں ہوئی۔ فجر کی نماز سے جب فارغ ہوئے تو حضرت برہان ملت نے اعلیٰ حضرت کو جوتیاں پیش فرمائی۔ اعلیٰ حضرت جب جوتیاں پہننے لگے تو حضرت برہان ملت نے آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ حضور ایک بات پوچھنی ہے، وعدہ فرمائیں کہ آپ اس کا جواب دیں گے۔ جواب میں اعلیٰ حضرت نے کہا کہ آپ بات بتائیے، اگر کہنے والی بات ہوگی تو اس کا جواب دوں گا، وعدہ ایسے کیسے کریں؟ کہا حضور آپ بتا دیجئے۔ کہا آپ بات کیا ہے بتائیے۔ حضرت برہان ملت نے کہا کہ حضور کل رات میں آپ نے ہمیں خلاف معمول جو ہے وہ گھر سے نکالا، اور ایسے ایسے کوئی بزرگ آپ کے کمرے میں موجود تھے، حضور وہ تھے کون؟ اعلیٰ حضرت کے چہرے پر جلال۔ فرمایا کہ آپ لوگوں کو کس نے اجازت دی کہ کسی کے کمرے میں جھانکا جائے، اور آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ جلال اعلیٰ حضرت کا کہ اب کسی کی کوئی ہمت نہ بڑھی کہ پوچھ پائے، مگر جس چیز کو عروج ہوتا ہے زوال بھی ضرور آتا ہے۔ جب غصہ اعلیٰ حضرت کا عروج پر تھا تب یہ سب خاموش رہے، مگر تھوڑی ہی دیر بعد جب غصہ گیا تو حضرت برہان ملت نے کہا حضور کرم فرمائے بتا دیں۔ اعلیٰ حضرت نے جواب دیا کیا کرو گے؟ آم کھا پیڑ گن کر آپ آم کھائیے۔ کہا حضور کرم فرمائے۔ چونکہ حضور برہان ملت کو اعلیٰ حضرت اپنا بیٹا فرماتے تھے، تو سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ پہلے وعدہ کرو کہ میرے جیتے جی اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرو۔ عرض کی جی حضور وعدہ کرتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس بزرگ کو کل رات آپ نے دیکھا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ بڑے پیر دستگیر حضور غوث پاک تھے۔ کبھی کبھی اس فقیر پر کرم فرماتے ہیں اور تشریف لے آتے ہیں، اور کچھ مسائل میں بڑا الجھا ہوا تھا۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں بڑے پیر دستگیر سے ان مسائل کی طرف میں نے ان مسائل کو بڑے پیر دستگیر کی بارگاہ میں پیش کیا، اور بڑے پیر دستگیر اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں۔ یہ تھی اعلیٰ حضرت کا ولایت، مقبولیت حضور بڑے پیر دستگیر کی بارگاہ میں۔ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا معاملہ۔ ایک مرید تھے اعلیٰ حضرت کی جن کی پان کی دکان تھی، وہ پان بیچا کرتے تھے۔ کچھ دن کے بعد میں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضور
میری پان کی دکان اس وقت چل نہیں رہی، کیونکہ سامنے ایک غیر نے دکان کھولی ہے بڑی عالی شان، تو اس نے جو دکان عالی شان کھولی ہے تو اس کی وجہ سے یہاں پر گراہک ختم ہو گئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا روزگار بند ہو جائے، پر حضور میں اتنا کما لوں کہ مجھے کچھ مل جائے۔ اب یہ دیکھیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کے سے لگے ہوئے لوگوں کا انداز۔ آج ہمارے یہاں یہ حال ہے کہ ہمارا کوئی مسلمان بھائی کمائے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کا کاروبار کیوں بڑھ رہا ہے، اس کا کاروبار ختم ہو جائے۔ اور یہاں پر انہوں نے عرض کی حضور میں یہ نہیں چاہتا کہ اس کا کاروبار بند ہو جائے، بلکہ میرے حصے کا مجھے مل جائے۔ یہ فرق۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار نے کاغذ لیا، کچھ لکھا اور انہیں دیا، کہا کہ دکان پر لگا دو۔ اب یہ لے کر گئے، جس دن سے انہوں نے اسے دکان پہ لگایا پھر سے ویسا ہی معاملہ، دکان چلنے لگ گئی۔ اب کچھ ساتھی آ کر پوچھنے لگے کہ آپ کی دکان تو بالکل ٹھپ پڑ گئی تھی، کیا بات ہے، کیا معاملہ ہوا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں گیا تھا اور اعلیٰ حضرت نے تعویذ دی تھی۔ اب ساتھیوں نے کہا کہ ایسا تعویذ دیکھو تو صحیح اعلیٰ حضرت نے اس میں کون سا نقش لکھا ہے۔ ہاں نہ کہتے ہوئے اس نقش کو، اس تعویذ کو کھولا گیا۔ دیکھیے تصرف اولیاء کاملین کا ہے، جس کو اعلیٰ حضرت نے یہ شعر غوث پاک کی بارگاہ کے لیے لکھا ہے، مگر غوث پاک کے صدقے میں یہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بھی صادق آتا ہے کہ جس کو للکار دے آتا ہو تو الٹا پھر جائے، اور جس کو چمکار لے ہر پھر کے وہ تیرا تیرا۔ تو وہ شعر کھولا گیا، وہ کاغذ، جب کاغذ کھول کر دیکھا گیا تو اعلیٰ حضرت نے اس میں کوئی نقش نہیں لکھا تھا، بلکہ صرف اتنا لکھا تھا کہ آپ حضرات ان کی دکان سے پان کھایا کریں۔ یہ صرف ایک کہ آپ حضرات ان کی دکان سے پان کھایا کریں۔ یہ تصرف سرکار اعلیٰ حضرت کا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار اعلیٰ حضرت کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر زندہ رکھے اور اسی پر موت نصیب فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غیر شرعی کلمات میری زبان سے نکلے ہوں تو میں ان تمام غیر شرعی باتوں سے توبہ اور رجوع کرتا ہوں، اور میری کسی غیر شرعی بات پر آپ نے حامی بھری ہو تو آپ بھی اس سے توبہ اور رجوع کریں۔ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خواب کے بدروں دو جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم دل کرو ٹھنڈا میرا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ گفے با چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم کروڑوں درود، کعبے کے بدرود جا تم کروڑوں درود، کام وہ
जो राजी करे काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे ठीक हो नामे रज़ा, तुम करोड़ों दुरूद काबे के बदरूद जा, तुम करोड़ों दुरूद तैबा के शम्सो दुहा, तुम करोड़ों दुरूद या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सल्लल्लाहु अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका अजमाइन। आप हज़रत बैठ जाइए। जिन हजरात को मुरीद होना है वो ये कपड़ा जा रहा है वो पकड़ लें और मुरीद हो जाएं, फिर उसके बाद दुआ होगी। इसको दे दीजिए, इसका मिला होगा, उसी में मिला होगा। जो पढ़ाते हैं आप लोग पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही बारिक वसल्लम। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, दिले मारा कुन मुस्तकीम बहक़्क़े इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अहले सुन्नत के सच्चे मज़हब पर कायम रहूँगा, सुन्नियों के मज़हब पर कायम रहूँगा, बद मज़हबों से बचता रहूँगा, गुनाहों से बचता रहूँगा, खास कर झूठ, गीबत, चुगली, बदी, हसद, बदकारी, बेहयाई, गाने बजाने तमाशे, बद मज़हब की सोहबत और तमाम तर गुनाहों से, बुराई से बचता रहूँगा, शरीयत पर कायम रहूँगा, नमाज रोज़ा, हर फ़र्ज़, हर वाजिब, सुन्नतों को उनके वक्तों पर अदा करता रहूँगा। तौबा करता हूँ अपने गुनाहों से, मेरी तौबा कबूल फरमा, नेकियों की तौफीक दे, गुनाहों से बचा और बचने की तौफीक अता फरमा। मैंने अपना हाथ गौसे पाक के दस्ते पाक ने दिया, मैंने अपना हाथ गौसे पाक के दस्ते पाक में दिया, मैंने अपना हाथ गौसे पाक के दस्ते पाक में दिया। इलाही मुझे गौसे पाक के मुरीदों में कबूल फरमा। क़यामत के दिन
ان کے گروہ میں اٹھا، سلسلے کے فیضان سے مالا مال فرما، مشائخ سلسلہ اور بزرگوں کا فیضان دنیا و آخرت میں مجھ پر ظاہر فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الوجود